अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। पाकिस्तान IMF के जायजे की तैयारियों में मसरूफ़ है। 1.2 अरब डॉलर की फरहमी भी मुतवक्के है और सितंबर में IMF के वफ़द का दौरा भी मुतवक्के है। अब बहुत सारी चीज़ें होंगी। 2026 की मौशी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। इस मौशी कारकर्दगी में आपके एक्सपोर्ट नंबर्स और इम्पोर्ट बिल, इसको बड़े बागौर तरीके से जांचा जाएगा। बिजली की मद में अगर तो कोई सब्सिडी वाकई में दी गई है, इंडस्ट्री को दी है, वो भी जांची जाएगी। आम आदमी को तो कोई सब्सिडी नहीं दी। अभी हालिया फिर खबर है कि 3 माह तक बिजली भी महंगी रहेगी। वो मुख्तलिफ सेमाई एडजस्टमेंट्स हैं उसकी मद में, तो बिजली आपको फिर महंगी मिलेगी। अब 10 लाख टन गंदम मंगवाने की तैयारियां हो रही हैं। हुकूमत ने दरामद करने की मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम मसनूआत में जहां पर कमी होती है 94 पैसे, वहीं रुपए से ऊपर लेवी में इजाफा हो जाता है। ये बड़ी अजीब बात है। डीजल पर लेवी में 1 रुपया फी लीटर इजाफा हुआ और दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत में सिर्फ 94 पैसे की कमी वाक़ई हुई है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अपनी हड़ताल कर रहे हैं। खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि 15 अगस्त के बाद से पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत मुश्किल हो जाएंगी मिलना, लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, इस पर तो हमने बात कर दी है। कर्जे 74% से 78% के करीब कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और उनके अंडर जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसने पिछली गवर्नमेंट्स की मद में कर्जे ज़्यादा लिए हैं। और दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज लेने की जो शरह है वो 20 साल जो टेन्योर है लास्ट 20 ईयर्स का, उसमें कम तरीन सतह पर आई है और इसकी तस्दीक वजारत ख़जाना अपने स्टैट्स के मुताबिक कर रही है। हम ज़रा इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और फिर कुछ कबायली अजला, मालकन डिवीजन, उसके टैक्सेस का ख़ात्मा, इससे क्या होगा, वहाँ पर इंडस्ट्री को परवान चढ़ाया जा सकता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा खला है, गैप है जिसको बेहतर किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। मौशी अशारियों को लेकर बात करेंगे। सोशल मीडिया क्या कह रहा है और गवर्नमेंट क्या कह रही है और हकीकी तौर पर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहा है और वजारत ख़जाना क्या कह रही है। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, साबिक सदर रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, माहिर मईशत भी हैं। साथ ही साथ नईम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत भी हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। काशिफ साहब, पहले ज़रा IMF पे बात कर लेते हैं सर। दोबारा से 1.2 अरब डॉलर की नई ट्रांश पाकिस्तान को मिलनी है और 2026 की पूरी मौशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। सितंबर में ये वफ़द पाकिस्तान आ रहा है, क्या देख रहे हैं सर? देखिए, बात यह है कि जब IMF ने आना होता है तो अवाम को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर हमने अगली रेमिटेंस लेनी है तो उस पर नई शराइत और लगेंगी, डू मोर का नारा लगेगा। सब्सिडीज जो पहले ख़त्म हो रही हैं उसको और कहा जाएगा कि जी और इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। महंगाई और बढ़ेगी। पेट्रोल की आप मिसाल देख लें कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारा वो रेट डॉलर्स में कम भी हो रहे हैं तो पाकिस्तान में वो कम नहीं हो रहा, पाकिस्तान में वो बढ़ रहा है या वहीं पर रहता है। IMF आएगा तो अल्टीमेटली जो टैक्स के टारगेट्स हैं उसे पूरा करने का कहा जाएगा। एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के हैं उसे कम करने का कहा जाएगा। टैक्स बेस को बढ़ाने का कहा जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करें। और ये आपको और मेरे भी इल्म में है और हम सबके इल्म में है कि पिछला चाहे हमने टैक्स का कलेक्शन का टारगेट पूरा किया पर उसे 2 से 3 दफा डाउनवर्ड रिवाइज भी किया गया। तो अब भी जो टारगेट रखा गया है उसको पूरा करने के लिए डिजिटाइजेशन की तरफ और जो हम जाएंगे। और FBR के चेयरमैन ने भी सब बयान सुन रहे हैं कि अब हमें बहुत से सरप्राइजेस मिलेंगे, AI का इस्तेमाल होगा, अल्टीमेटली होना भी चाहिए, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन मुश्किलात और बढ़ेंगी। मैं तो ये समझता हूं कि IMF से हम छुटकारा पा नहीं सकते। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कम करेगी नहीं और कम शायद करना चाहती नहीं। जो बात बयानिया आपने भी दिया कि पिछले 20 साल से कम है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान के कर्जे तो बढ़ गए ना, पाकिस्तान के कर्जे तो कम नहीं हुए, तो कर्जे और बढ़ेंगे। अब जो गवर्नमेंट को चाहिए सहूलियत देनी, तो इस वक्त तो कोई ऐसी सहूलत नजर नहीं आ रही और IMF का भी प्रोग्राम में रहते हुए हमें कोई सहूलत मिलने की तवक्को नहीं है। जी ठीक हो गया। नहीं बुखारी साहब, सर IMF जायज़ा,
2026 کی معاشی کارکردگی کا جائزہ، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہو جائیں گی دوبارہ 1.2 ارب ڈالر کے لیے. شکریہ ارسلان صاحب. عرض یہ ہے کہ تیاریاں پہلے سے ہی بہت شد و مد سے ہماری حکومت پاکستان کر رہی ہے، اور ہم یس سر، جیسے کاشف صاحب نے کہا کہ جو ڈو مور کا نعرہ ہوگا، تو ڈو مور سے زیادہ ہم پہلے یس سر کا نعرہ لگا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا سر؟ اور یس سر کے نعرے میں آج پہلا اعلان ہو چکا ہے، آج ہی ہوا ہے کہ جی 1 روپیہ پر یونٹ آپ کو بجلی کی قیمت اگلے 3 مہینوں کے لیے زیادہ دینی پڑے گی. 1 روپیہ پر یونٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت پاکستان میں 84 ارب یونٹ بجلی خرچ ہوتی ہے، تو 1 روپیہ کا مطلب یہ ہے کہ 84 ارب روپیہ پر منتھ گورنمنٹ عوام کی جیبوں سے نکالے گی، اضافی بوجھ آ گیا. ٹھیک ہے نا جی؟ عوام پر پڑے گا اور کسی پر نہیں پڑے گا. دوسرا، آپ مجھے یہ دیکھیں کہ لیوی بھی اسی طریقے سے کتنے ملین لیٹر تیل آپ کا ڈیلی جاتا ہے، ڈیزل، اور اس پہ آپ لوگوں کی جیبوں سے اگر 1 روپیہ بڑھاتے ہیں تو کتنا پیسہ نکالتے ہیں. جو پیسہ نکالنے کا عمل ہے، اور ایسے قرضے دیکھیں یہ کس لیے نکالے جاتے ہیں پیسے کہ جی قرضے اتارے جائیں. تو قرضے جب لیے جاتے ہیں اس وقت یہ نہیں سوچا جاتا کہ جی ان قرضوں کے لیے کیا آپ پروڈکٹیو کام کریں گے تاکہ ہماری عوام کو یہ پیسے واپس نہ کرنے پڑیں، اور وہ قرضے جنس بھی منصوبے پر لگیں گے وہ اپنا ریٹرن خود نکالیں. ایسا کبھی بھی نہیں سوچا گیا. اور اس کا صرف واحد وجہ کیا ہے؟ واحد وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی انڈیکیٹر فائنانشیل انڈیکیٹرز بیٹر ہوئے ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز بیٹر نہیں ہوئے، آپ کے فزیکل اعداد و شمار بہتر ہوئے ہیں. اس کا فرق ایسے ہے کہ جیسے آپ اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں نا، آپ کے پروڈیوسر کی علیحدہ کیپیسٹی ہوتی ہے، اینکر کی علیحدہ کیپیسٹی ہوتی ہے. آپ ایک بینکر کو جب وزیر خزانہ لگاتے ہیں تو وہ آپ کے فائنانشیل اشاریوں پہ، فزیکل اشاریوں پہ چلتے ہیں. جب آپ کا ایک اکانومسٹ ہوتا ہے وزیر خزانہ، وہ آپ کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ دیتا ہے، آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ دیکھتا ہے. معاشی اشاریے اور خزانے کے اشاریے اور سماجی اشاریے، یہ تینوں مختلف اشاریے ہیں، انڈیکیٹرز ہیں. تینوں میں سے اگر آپ کا فائنانشیل انڈیکیٹرز بیٹر ہیں اور آپ کے سماجی اور معاشی انڈیکیٹرز بیٹر نہیں ہیں، تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی عوام کو ان فائنانشیل انڈیکیٹرز کا کیا فائدہ ہوا. آپ نے آج رپورٹ جاری کی کہ جی ہم 22 سال سے میں سب سے بہتر انڈیکیٹرز ہمارے ہیں، لیکن 22 سال میں سب سے زیادہ اس وقت آپ کی عوام رو رہی ہے، جو چاہے جس بھی صورت میں لوگوں کو. اچھا، ویسے میں آپ کو بتاؤں سر، یہ میں سمجھتا ہوں 22 سال کیا، یہ ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں بھی ایسے دیکھا. جب پیٹرول 65 سے 150 یا 160 یا 180 پہ چلا گیا تب بھی ہم نے یہی دیکھا، تب بھی یہی ہوا. گندم آٹا سب مہنگا ہو گیا، چینی کا بہت بڑا اسکینڈل آ گیا پچھلی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، اس سے پہلے بھی دیکھا. لیکن ایک چیز بڑی اسٹرینج بھی رہی کہ میاں نواز شریف جب خود وزیر اعظم رہے تو وہ دور ہم نے اچھا بھی دیکھا، اس میں کافی ساری چیزیں کنٹرول کی گئی، معیشت پہ کافی کام کیا گیا. اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ لوگ اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں اس وقت ایسا کیا ہو رہا تھا جو اب نہیں ہو پا رہا؟ کاشف صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم قرضے زیادہ لیتے جا رہے ہیں، اور جو ہم قرضے لے رہے ہیں وہ ہم پروڈکٹیو جگہوں پر نہیں لگا رہے ہیں. ہم قرضے لگا رہے ہیں موٹر ویز کے اوپر، ہم قرضے لگا رہے ہیں میٹروز کے اوپر، انڈر پاسز کے اوپر، موٹر ویز کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ ہمیں قرضے وہاں لگانے چاہیے تھے، ہمیں انڈسٹریل پارکس بنانے چاہیے تھے، ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے تھے. ہم نے قرضے لے لیے، ہم نے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول نہیں کیا، ایکسپینڈیچرز ہم بڑھاتے گئے. اور جو ہم نے سب سے بڑی زیادتی کی کہ ہماری انڈسٹری یہاں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے باہر جانا شروع کر دیا، ہمارا انویسٹر یہاں پر رکتا نہیں ہے. ہماری اس وقت جو کرنٹ پالیسیز ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نہ ہماری کنسسٹنسی آف پالیسیز ہے، نہ ہی اس پالیسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جو سب سے بڑا افیکٹ اب آ رہا ہے ہم کو، جو ایک ہم نے بیج بویا تھا نا، اب جب وہ تناور درخت بن رہا ہے تو اب وہ سمجھ آ رہا ہے، وہ ہے آئی پی پیز. تب آئی پی پیز بیج تھا، اور تب آئی پی پیز وہ جو ایکسپینڈیچر تھا وہ ہم اس طرح سے نہیں دے رہے تھے. جب آپ نے پچھلے رجیمز کی بات کی آج سے 20 سال پہلے کی، تب ہم نے وہ آئی پی پیز لگانے شروع کیے تھے. اب چونکہ ان آئی پی پیز ہم ایکسپینڈیچر تو کرتے جا رہے ہیں، پیسہ تو ہم دیتے جا رہے ہیں، اب وہ پیسہ جو انڈسٹری پہ لگنا تھا، جو عوام کی فلاح و بہبود پہ لگنا تھا، جو عوام کی صحت پہ لگنا تھا،
جو وہ یونیورسٹیز اور سکولز میں لگنا تھا وہ آپ نے قرضہ لیتے گئے. ایکسپینڈیچرز کو ہم نے کم نہیں کیا تو وہ میٹ تو کرنا ہے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کی دلدل میں پھنستے گئے اور اب ہم آئی ایم ایف کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. ہم نکلنا بھی چاہیں, دیکھیں اس وقت بھی ہمارا $150 بلین کا قرضہ ہے, وہ ہم نے دینا ہے, اور وہ قرضہ ہم نے کھا لیا ہے, وہ ہم نے لگایا نہیں ہے. تو اگر کوئی ایک انڈسٹری بھی قرضہ بینک سے لیتی ہے تو وہ اپنی مشینری میں لگاتی ہے, اس پہ مینوفیکچرنگ کرتی ہے, اس میں ایکسپینڈیچرز کرتی ہے, پھر اپنے پروفٹ میں سے اس کا قرضہ ادا کرتی ہے. ہم تو لوگوں سے قرضہ, ہم تو ٹیکس لیتے ہیں زیادہ اور وہ ہم دے دیتے ہیں. دس از دا ڈفرنس. اسی طرح سے ہمارے تب آپ کو یاد ہوگا پاکستان اسٹیل مل چل رہی تھی, وہ خود پروڈیوس کر رہی تھی. ہماری جو لوکل انڈسٹری تھی ہم نے اس کو بہتر کرنا شروع کر دیا تھا. اب تو آپ کی لوکل انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, اور آج بھی ایکسپورٹ آپ کی وہیں کھڑی ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے آپ کی ایکسپورٹ کری ہے. تو ہم نے بہتری تو لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, تو حالات جو ہمارے ہیں وہ ہمارے حالات کو بہتر نہیں ہونے دیتے. اخراجات, جب تک ہم اپنے اخراجات کو کم نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم لوگوں کو انسینٹیوز نہیں دیں گے, تب تک میں نہیں سمجھتا ہم ان مشکلات سے نکل سکیں. اوکے نعیم صاحب. جی بالکل, انہوں نے صحیح فرمایا. جتنی بھی آپ کی ملک کی ترقی ہوتی ہے وہ آپ کے کسانوں کی ترقی, زراعت کی ترقی, مختلف جو انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ مل کر آپ کی ترقی بناتی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں زراعت کو ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا, زراعت کو ہی سب سے زیادہ وکٹمائز کیا گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ بھی کوئی ملک جو ایک وقت میں ایکسپورٹر ہو ویٹ کا آج امپورٹر بن جائے جناب. کیوں؟ آپ نے اپنے کسانوں کو وہ انپورٹر نارمل نہیں تھے سر, دنیا کا 8واں بڑا ایکسپورٹر تھے اور عام نہیں تھے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. اچھا اب آپ بیان سنیں حکومت کے. حکومت کا وزیر توانائی کہتا ہے کہ جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم بجلی سستی کرنا چاہتے ہیں, 50,000 میگا واٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے, آئی ایم ایف کے ہم باؤنڈ ہے, نہیں ہو سکتے ہم سے. نیب کا چیئرمین کہتا ہے جی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میرے ہاتھ کھول دیں, اللہ کے واسطے میں کرپشن روکنا چاہتا ہوں, میں نہیں روک سکتا کرپشن. حکومت کہتی ہے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کرنا چاہتے ہیں لیکن کم نہیں کر سکتے. بھائی کس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یہاں پر؟ کس نے آ کر لوگوں کو ریلیف کس نے دینا ہے؟ آپ نے زراعت میں اب ڈالرز میں اپنے لوگوں کو, اپنے کسانوں کو آپ نے ریلیف نہیں دیا. آپ نے ڈالرز میں اب گندم منگوانی ہے اور وہی گندم دوسرے ملکوں سے لا کر آپ نے پاکستانیوں کو کھلانی ہے. آپ نے توانائی بنانی ہے, ضائع کرنی ہے, اس کو نہیں بنانا, آئی پی پیز کو پیسے دینے ہیں آپ نے. میں اس پہ آپ سے بات کروں گا, ایک ذرا بریک لیتے, چونکہ یہ بات جس طرف جا رہی ہے ہم ذرا تھوڑا اس پر بھی بات کر کے دیکھتے ہیں بریک کے بعد. اگر یونٹس چھوٹے ہوتے ہیں, بالفرض صوبائی سسٹم سے نکل کے چھوٹے یونٹس کی طرف جانے جس کی بات ہو رہی ہے نئے نظام کی, ابھی تو ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا, آگے پتہ نہیں ہوتا ہے, تو کیا معیشت پہ بوجھ کم ہو جائے گا, چیزیں بہتر ہو جائیں گی, مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن, گورننس یہ بہتر ہو سکتی ہے معیشت کو لے کر؟ قاسم صاحب بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا میں نے, چاہوں گا ذرا پہلے اس پر بات کریں, پھر میں نے آپ سے ذرا انڈسٹری کی بہتری اور کیا انڈسٹریلائزیشن کا ورڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں, ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. کیا واقعی قاسم صاحب آپ کی نظر میں بطور اکانومسٹ بھی, چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی رہے, مسلسل ڈائیلاگز میں بھی رہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, کیا چھوٹے یونٹس بن جانے سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی, کنٹرول میں آ جائیں گی؟ دیکھیں یہ حکومت کا ہی ایک نعرہ ہے اور بڑا پرانا نعرہ ہے کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ. تو جب ابھی پاکستان کے 4 بچے تو ہم سے سنبھلتے نہیں ہیں, اور جب ہم اس کے 18 بچے کر دیں گے تو پھر وہ سنبھلیں گے کیسے؟ اور بات یہ ہے کہ اس وقت اور یہ بات سمجھنے والی ہے, جو میری ناقص عقل میں ایک بات آتی ہے کہ اس وقت ہمارے اگر 4 صوبے ہیں تو 4 چیف منسٹرز ہیں, 4 اس کے گورنرز ہیں, 4 اسمبلیز ہیں. جب 18 صوبے ہو جائیں گے تو پھر 18 چیف منسٹرز ہوں گے, 18 گورنرز ہوں گے. ہم تو پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا, ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو ہمارے جو ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں ان کو دیا جاتا ہے, ان کی تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں, ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. تو جب ہم اتنی بڑی اپنی یہ اسٹرینتھ کر دیں گے تو کیا وہ پیسہ نہیں لیں گے؟ ان کو تو پھر اور پیسہ چاہیے ہوگا. ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی آپ کو
جو ابھی اس وقت چل رہا ہے آپ کو اور اسی طرح سے آپ ایڈمنسٹریشن بڑھائیں گے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو جہاں ایکسپینڈیچرز کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ تو ایکسپینڈیچرز بڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کے بعد سے ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے نا، تو اس میں تو اگر ہم صرف یہ بات کر لیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صحت، تعلیم صوبوں کے پاس آ گئی تھی، تو کیا وہ تجربہ کامیاب رہا ہے؟ کیا صوبوں نے صحت اور تعلیم پہ بہتر کام کر لیا ہے؟ کیا جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج بھی 3 کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف سکول ہیں، تو پھر یہ بچے تو سکول کے باہر نہیں رہنے چاہیے تھے نا؟ کیا سر یہی کرپشن؟ تو پوچھ رہا ہوں، بڑے مسائل انکنٹرولیبل ہوتے ہیں، چھوٹے یونٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں آپ کو اسمبلی بھی نہیں چاہیے، بہت بڑا سسٹم بھی نہیں چاہیے، کاؤنٹی سسٹم۔ آپ سب کے سامنے متعدد بار یو کے آپ بھی ہو کر آئے ہوں گے، نعیم صاحب نے بھی دیکھا ہوگا، میرا بھی اتفاق ہوا وہاں رہنے کا۔ تو یہ جو کاؤنٹی سسٹم ہے، یہ تو فلاپ سسٹم نہیں ہے، بہت اچھا سسٹم ہے نعیم صاحب۔ سر کاؤنٹی سسٹم کی جو بات کر رہے ہیں دیٹ مور ڈیپینڈز اپان دی لوکل گورنمنٹ۔ لوکل گورنمنٹ کو تو آپ اسٹرینتھن کرنا نہیں چاہتے۔ آج تک آپ نے پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹ کو empowering اسٹیبلش local نہیں، government، دیکھیں نا اچھا امپاورنگ چلیں، لوکل گورنمنٹ جو ہوتا تھا وہ یہی تھا نا کہ کاؤنٹی سسٹم آپ کے مسائل آپ کے یونین کونسل کے لیول پہ، وارڈ لیول پہ حل ہو جاتے، آپ کی وارڈ لیول پہ کنٹریبیوشن ہوتی، لوگوں کی بھی اور حکومت کی بھی تعاون ہوتا، لیکن ایسا آپ نے نہیں ہونے دیا۔ آپ نے لوکل گورنمنٹس کو ویکن کیا، بہت کمزور کیا، اور اس حد تک کمزور کیا کہ اب وہ ان کا وجود ہی خطرے میں ہے۔ اب آپ آ جاتے ہیں یونٹس پہ، چھوٹے یونٹس پہ۔ چھوٹے یونٹس پہ کیپیسٹی کہاں سے لائیں گے؟ ایجوکیشن کے آپ نے پروجیکٹس بنانے، آپ کے تو اس وقت جو پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں ایجوکیشن کے اور ہیلتھ کے، وہ اپنی کیپیسٹی اتنی سر نہیں امپاور رکھتے مانیٹرنگ واچ کہ آؤٹ وہ کنٹرول ایزی ہوگا اپنے نا۔ اینول اپریشنل پلان بنا سکیں، اپنی کوارٹرلی پروگرس رپورٹس بنا سکیں۔ یہاں سے اسلام آباد سے لوگ جاتے ہیں ان کے اینول اپریشنل پلان بنانے۔ جو کیپیسٹی لوگوں کی ہوتی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ اور استعداد جس کو کہا جاتا ہے، صلاحیتیں، وہ کہاں سے لائی جائیں گی؟ آج تک کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ لو ہے، اس لیے کہ وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی، ٹریننگز نہیں ہوئی۔ آپ جب چھوٹے یونٹس بنا دیں گے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پوسٹیں بھی کم کر دینی ہے، ویکنسیز بھی کم کر دینی ہے، 43,000 لوگوں کا آپ نے ایک ایسٹیمیٹ دیا ہے کہ جی یہ بوجھ کم ہو جائے گا۔ وہ کیسے کم ہوگا؟ کسی بھی اکانومسٹ کو، کسی بھی یہ ایڈمنسٹریشن والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیسے کم ہوگا۔ صرف یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اسمبلی کے جو سٹاف کم ہوں گے یا کچھ لوگ کم ہوں گے، انہی سے ہی ترقی کا ہدف پورا ہو جائے گا۔ ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا۔ مجھے یہ بتائیں کاشف صاحب، کیا چھوٹے یونٹس کو دیکھنا، سمجھنا، کنٹرول کرنا، معیشت پہ بوجھ کم ہونا، یہ آسان نہیں ہو جائے گا؟ کراچی کی ایڈمنسٹریشن میں دیکھوں تو وہاں پرابلم آ جاتے ہیں، لیکن آپ بڑا سٹی کراچی سے بڑا کون سا سٹی ہوگا؟ آپ کا ہب ہے، معاشی ہب ہے، لیکن اس کی ایڈمنسٹریشن، گورننس کے ایشوز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، سڑکوں کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں چھوٹے یونٹس میں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات ہے، سسٹم آپ کا، آپ نے بھی مثال دی یو کے کی، اور ہم بھی یہی مثال دیتے ہیں کہ ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ایسا ہے، کینیڈا میں ایسا ہے، جتنے بھی ڈیولپڈ اکانومیز اور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں ایسا ہے۔ تو پھر ایک بات تو یہ سمجھنے والی بھی ہے نا کہ ان کا ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم میں چلتے ہیں، ان کا سسٹم امیر اور غریب کے لیے ایک ہے۔ سسٹم عمارت دیکھ کر یا غربت دیکھ کر چینج نہیں ہو جاتی۔ یہاں پر تو دیکھیں، یہاں پر ویسے نہیں ہے۔ کیا جو جوڈیشری ہے ہماری، کیا وہ اس طرح سے انصاف کرتی ہے جس طرح باہر انصاف ملتا ہے؟ کیا پولیس یہاں پر اس طرح سے آپ کا خیال رکھتی ہے جس طرح باہر پولیس آپ کا خیال رکھتی ہے؟ کیا ٹیکس کے قوانین آپ کے ایسے ہیں یہاں پر لوکل گورنمنٹ کے جس طرح سے باہر ہیں؟ تو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں پہلے تو اپنے سسٹمز کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، پہلے تو ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، چلیں یہ تو ذرا پولیٹیکل میٹرز ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، واپس آتے ہیں سر۔ یہ ذرا گندم 10 لاکھ ٹن ہم کر رہے ہیں گندم کو درآمد۔ سر جب ہم گندم کی بجائی کا وقت آتا ہے، گندم کی فصل کا وقت آتا ہے، پھر کسان پریشان ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس ایک ٹائم آتا ہے کسان سے گندم ہی کوئی نہیں اٹھاتا، پھر وہ تنگ آ جاتا ہے، پھر وہ کچھ اور فصل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہی تو سارے گورننس اور ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہیں۔ ہم کیوں منگا رہے ہیں سر 10 لاکھ ٹن گندم؟ کاشف صاحب جی دیکھیں بات یہ ہے
کہ دیکھیں اس کا بھی ایک فیکٹر نہیں ہے، بہت سے فیکٹرز ہیں. ہم نے اپنی زراعت پہ اس طرح سے توجہ ہی نہیں دی ہے، اور زراعت جتنا بھی ہمارا گرین ایریا تھا، میں اس لیے تھوڑا سا کرٹیسائز کرتا ہوں. میرا مقصد گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہوتا، لیکن میرا مقصد ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ ہماری بہتری آ جائے. The same is the case with the wheat, the rice and the cotton. چینی، ہمارے جو مافیاز ہیں نا، یہ سب مافیاز چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا. ہم کسان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دیتے. ابھی بھی آپ بہت سے جانتے ہیں کہ کچھ سوسائٹیز کو بچانے کے لیے بہت سا زرعی رقبہ ڈبو دیا گیا ہے جو کہ ہر سال ہوتا ہے. تو وہ کسان وہاں پر کاشت کیوں کرے گا جب اسے یہ پتا ہے کہ اگر میں نے اس علاقے میں کاشت کی تو میری فصل محفوظ نہیں رہے گی، سوسائٹی محفوظ رہے گی. اور کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے گرین ایریاز کو، جہاں پر درخت لگتے تھے، جہاں پر پھل لگتے تھے، جہاں پر فصلیں لگتی تھیں، وہاں پر ہم نے گھر بنا دیے ہیں، وہاں پر ہم نے سوسائٹیز کاٹ دی ہیں. تو یہ تو ہم خود اس طرف لے کر جا رہے ہیں اپنے آپ کو. پھر ہوڈنگ کے مسائل اس کے علاوہ ہم کسان کو جو باردانے کے ایشوز ہیں، کسان، کبھی آپ کسانوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی بہت سی مشکلات ہیں. قیمت جو گورنمنٹ کبھی کہتی ہے کہ ہم اس کو اوپن مارکیٹ کی جو ریٹ ہے اس پہ لے آئیں گے، کبھی گورنمنٹ اپنی قیمت دیتی ہے. تو جب تک جو کسان فصل لگاتا ہے، جب تک اسے پوری قیمت نہیں ملے گی، جب تک ہم اس فصل صحیح بات ہے اور ہارویسٹ بھی جو نقصان ہوتا ہے ہمیں اسے بھی سنبھالنا سر. ہوگا. لیکن یہ چیز جو زیادہ میرا ایشو. پوچھنے کا مقصد، دوبارہ نہیں صاحب، ہم پھر منگوائیں گے تو جو لوکل گندم ہوگا اس کے، اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہمارے پاس فصل کم ہوئی ہے یا پھر ہمارے یہاں اس سے ٹرینڈ ہٹ گیا ہے. کیا فرق ہے؟ اچھا، عرض یہ ہے کہ آج کا اخبار آپ نے پڑھا ہے شاید، کوارٹر پیج کی ایک پاکستان شوگر ملز ایسوسیشن کی ایک اپیل آئی ہے ٹورڈز دی گورنمنٹ کہ جی ہمیں شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. اور کیونکہ ان کے جو منافع ہے وہ ان کو پراپر نہیں مل پا رہا. یہاں پر 140 روپے کلو، ابھی 145 روپے کلو مارکیٹ میں مل رہی ہے. لاسٹ ایئر ان دنوں میں 200 روپے کلو مل رہی تھی چینی عوام کو. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھی ستمبر اکتوبر آنے والا ہے، ابھی 200 روپے والا موسم نہیں آیا. یہی کام ہوتا ہے اس کے ساتھ، سپورٹ پرائسز کے ساتھ. آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ گندم کی سپورٹ پرائس ختم کر دیں. 2200 روپے من گندم کسی نے نہیں لی. آج گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی تو آپ کی گندم مارکیٹ میں انڈیپینڈنٹ جو آڑتی تھا، جو ریٹیلرز وہ دو تھے ہولڈنگ کرنے والے، انہوں نے آپ کی خرید کے رکھ لی. اب وہ 4000 روپے من بیچ رہے ہیں، 2200 روپے، 2000 روپے من پہ بھی بکی ہے. میں اس پہ نہیں صاحب پلیز. عرض یہ ہے کہ کیا یونٹس موجود نہیں ہیں؟ کیا ایک اسسٹنٹ کمشنر تحصیل لیول پہ موجود نہیں ہے؟ کیا پٹواری موجود نہیں ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ کس کی کتنی گندم ہوئی اور وہ کہاں جا رہی ہے، گندم کہاں ہولڈ ہو رہی ہے؟ یہ سب کو پتا ہوتا ہے. ایشو از ود دا گورننس. گورننس کیوں خراب ہے؟ آپ اس لیے خراب ہے کہ ان کی سسٹم کے اندر نیتیں خراب ہیں. جب آپ لوگوں کو، کیا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والوں کو پتہ نہیں ہوتا ڈسٹرکٹ لیول پہ کہ جی اس سال ہمارے 1 لاکھ ایکڑ ہونے تھے تو 65,000 ایکڑ ہوئے، تو 35% ہماری پروڈکشن کم ہوگی. تو وہ گورنمنٹ کو بتائیں کہ جی لوگوں کو انکریج کیا جائے. پہلے لوگوں کو باقاعدہ انکریج کیا جاتا تھا کہ جی آپ گندم لگائیں، گندم کے رقبے کے لیے ٹارگٹس ہوتے تھے. اب ٹارگٹس اگر آپ کے نہیں پورے ہو رہے تو آپ کو صاف ظاہر امپورٹ کرنی پڑے گی. جب آپ امپورٹ کریں گے تو آپ کو ڈالرز میں بل دینا پڑے گا. پھر وہ آپ کا بل جو ہے وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا، وہ آپ کے قومی خزانے پہ بوجھ پڑے گا. یہ نتیجہ نکلتا ہے آخر میں آ کر مافیاز کا. اچھا سر، یہ چلیں، یہ جو ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے امپورٹ ایکسپورٹ بل، کیسے اس کو ہم جسٹیفائی کریں؟ ہمارا امپورٹ بل جب بھی دیکھتے ہیں زیادہ ہوتا ہے، ایکسپورٹ بل مطلب ایکسپورٹ ہمارا بہت کم ہوتا ہے. ہم اس کو بہتر کیسے کریں؟ چلے اتنے مسائل ہم نے گنوا دیے ہیں، اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا امپورٹ کا بل ہے وہ ہمارے فیول کا ہے. اور وہ فیول ہم اپنی گاڑیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ فیول ہم اپنی انرجی کے لیے بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے اس فیول کا آلٹرنیٹ لے سکتے ہیں. ہم دراصل اپنے آپ کو خود کریکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر اگین
میں بار بار آئی پی پیز کی طرف جاتا ہوں اور میں بار بار یہ ایشو کھڑا کرتا ہوں کہ ہم وہ پیسہ سوچ کا دیتے ہیں، بجلی پروڈیوس کرنے کا نہیں دیتے. ایک تو ہمارا یہ ایشو ہے. دوسرا، یہی آئی پی پیز ہمیں آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانے نہیں دیتے. تیسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دھوپ دے رکھی ہے. ابھی دیکھیں ہماری وہ جو پالیسی سولر کے ساتھ تھی کہ آپ یہاں پر سولر اپنے پیسے سے لگائیں، انویسٹ کریں، بجلی پروڈیوس کریں، ہمیں بھی دیں، تاکہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کم ہو سکے. تو ان مافیاز کی وجہ سے اس پالیسی کو بھی چینج کیا گیا. اب نہ صرف ایک سیکٹر میں یہ اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ہر قسم کے سیکٹر میں اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارے وہ سیکٹرز، اس وقت ایک بہت بڑا ایشو سٹیل سیکٹر کے ساتھ چل رہا ہے کہ کچھ جو ایسی انڈسٹریز تھیں جو زور آور تھیں اور وہ ایس آر او اپنی مرضی کے مطابق امپلیمنٹ کروا سکتی تھیں، وہ 4000 انڈسٹری کا نہیں سوچا گیا. وہ اس سیکٹر کا 10-12 انڈسٹریز کا جن کا ہاتھ پڑتا تھا انہوں نے اپنے مطابق کر لیا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب پالیسیز یہاں پر ان لوگوں کے لیے بنے گی جن کا ہاتھ پڑتا ہے، یا پالیسیز ان لوگوں کے لیے بنے گی جن کا اختیار ہے، تو پھر ہم اپنے ملک کو کیسے بہتر کر سکیں گے؟ اور ایک جو آخری اور بہت اہم بات ہے، ہم وہاں پر ہی کھڑے ایکسپورٹ. دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم نے شروع سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس نعرے کو نمبر 2 پہ لے آئیں. پرائورٹی نمبر 1 یہ کر دیں کہ ہم نے اپنی امپورٹس کو کم کرنا ہے بائی لوکلائزیشن، بائی یہاں پر ایڈوانسمنٹ آف سر ٹیکنالوجی. انٹرپرینورشپ کو بڑھاوا دے دیں، چھوٹے اسمال آئیڈیاز جن کے پاس ایس ایم ایز کو دے دیں. دیکھیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے، آپ کی ایکسپورٹ کب بڑھے گی؟ جب آپ کی لوکل انڈسٹری ہوگی. لوکل انڈسٹری کیسے چلے گی؟ جب اس کے پاس را مٹیریل ہوگا. اگر وہ آپ کی ایگریکلچرل ہے، اس کا را مٹیریل ہے، تو کاٹن آپ کے پاس ہے نہیں. آپ کی 50% آف کا جو ایکسپورٹس ہے وہ ٹیکسٹائلز کی ہیں. پہلے آپ کو اپنی لوکل انڈسٹری کے لیے 15 ملین بیل چاہیے، آپ پروڈیوس ہی 5 ملین بیل کرتے ہیں. آپ کی 15 بلین جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب اتنی بڑی آپ امپورٹ کر رہے ہیں اپنے کاٹن کی، اور ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف بھی نہیں جا رہے. دیکھیں اگر ہم یہاں بنگلہ دیش کی بھی مثال دیں کہ وہ بھی ٹیکسٹائلز کی بہت بڑی ایکسپورٹس کرتے ہیں، تو اور ان کے بھی وہاں پروڈیوس نہیں ہوتی، تو بات یہ ہے کہ وہ ویلیو ایڈیشن بہت بڑی کرتے ہیں، وہ برانڈنگ بہت بڑی کرتے ہیں، ان کے پاس ڈائیورسفائڈ مارکیٹس ہیں، وہ ان مارکیٹس میں دے رہے ہیں جہاں پر انہیں بینیفٹ ملتا ہے. تو دیکھیں وی ہیو ٹو ورک فار اٹ. اوکے اور سر میں ایک اور سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پر بھی ہم نے بڑی ضروری بات کرنی ہے. نعیم صاحب، اگلا معاملہ ہے گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال. اور اب یہ 6-7 دن ہو گئے ہڑتال کیے ہوئے نے. وہ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ سے معاملات طے نہیں ہو رہے. کیا سمجھیں اس سے؟ پھر پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، نایاب ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ ہمیں تو سب سے پہلے ڈر پیٹرول کا پڑتا ہے نا. دیکھیں سر، جو فیول کاسٹ ہیں although those are very 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 high in the region as well. دوسری ان دا ورلڈ ایز ویل سر. ہاں ان دا ورلڈ ایز ویل کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے اندر. اچھا پھر گڈز والوں کو تو آخر کرائے کہاں سے لینے ہیں؟ انہوں نے کہاں سے؟ انہوں نے عوام سے لینے ہیں. اچھا دوسرا جو امپورٹنٹ تعلق ہے پیٹرول مافیا، جو پمپ والا مافیا، وہ کہتا ہے جی ہمارا پروفٹ ریشو کم ہے. آپ اگر 150 روپے لیوی لیں گے ڈیزل کے اوپر، پیٹرول کے اوپر، تو ہم کہاں سے کمائیں گے؟ اب لیوی تو پاکستان کی گورنمنٹ لیتی ہے اپنے قرضے اتارنے کے لیے، آئی ایم ایف کے لیے، کیونکہ یہ آسان طریقہ ہے لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کا کہ لیوی لگا لو، بجلی کا بل بڑھا دو، یہ چیزیں کر. اب جب آپ آسان پیسہ لیں گے تو آپ کا تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. اب گڈس ٹرانسپورٹ والے بھی افیکٹ ہیں، یہ آپ کے ٹرانسپورٹرز بھی افیکٹ ہیں، عوام بھی افیکٹ ہے، آپ کی انڈسٹری بھی افیکٹ ہے، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ہر چیز پریشانی میں ہے. اب ان کا حل کیا ہے؟ ان کو بٹھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جناب ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حالات یہ ہیں کہ بھی کسی بھی چیز سے جو آپ کی سبزیاں نہیں آ رہی، کراچی کی مارکیٹ میں آج پھلوں سبزیوں کا فقدان ہے. ہاں ترسیل. تو جب خوراک کا فقدان ہوگا اور یہ بحران پیدا ہوگا، پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی، پھر آ کے بیٹھیں گے کہ جناب یہ مسئلہ ہے. کیا کہیں گے قاصد صاحب؟ یہ ایک اور ایشو ہے ہمارے سامنے.
ہمارا جی دیکھیں یہی ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر پالیسی نہیں بناتے ہیں. ہم وی امپلیمنٹ دا پالیسی فرسٹ اینڈ دین کنسلٹ دا اسٹیک ہولڈرز. اگر وہ اس پالیسی پہ کوئی بھی اظہار نہ کریں تو ویل اینڈ گڈ. اگر وہ اظہار کر جائیں تو ہم تب تک انتظار کرتے ہیں جب تک پانی سر کے اوپر سے نہیں گزرتا. تو دیکھیں میرے بھائی نے بالکل، نعیم صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ جب شارٹیج، دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، جب آپ کی ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی ہے، مہنگی ہے یا سستی ہے، وہ بند ہے. آپ کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹرانسپورٹ جو آپ کے گوڈز ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں. کل کو آپ پیسنجر کی بھی بند کر دیں گے. آپ کی جب پیٹرول نہیں ملے گا تو آپ کی لوکل گاڑیاں بھی نہیں چلیں گی، پھر آپ کو سبزیاں بھی نہیں ملیں گی، دودھ بھی نہیں ملے گا. تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ پہلے بیٹھا جائے، انہیں بتایا جائے، سمجھایا جائے. اور دیکھیں پالیسی تو پھر مجھے تو آج تک یہی پالیسی سمجھ نہیں آئی کہ ہم روز پیٹرول کی پرائس کو چینج کرتے ہیں. مجھے تو یہ منطق بھی سمجھ نہیں آئی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہم لیوی لگاتے ہیں یا ہم اس کے اوپر جو ٹیکسز لگاتے ہیں وہ ہم قرضہ ادا کرنے کے لیے لگاتے ہیں. لیکن پھر میرا وہی سوال ہے، آپ ضرور پاکستانی عوام سے ٹیکس بھی لے لیں، آپ پاکستانی عوام سے زیادہ ٹیکس لے لیں، لیکن اپنے اخراجات کو کم کریے. دیکھیں ابھی ایف بی آر نے جو بہت سے، شاید 2 ارب کی فگر آ رہی ہے کہ اس کے انسینٹیوز دیے ہیں، گاڑیاں دی ہیں. جب ہمارے پاس کشن نہیں ہے یا مختلف ڈپارٹمنٹس نے، تو ہمیں ایسے اخراجات کو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ پہلے ملک کو سنبھالیں، ضرور آپ اخراج دیں، قرضے ادا کریں، ضرور پیسے لیں عوام سے، لیکن عوام کو اس کا ضرور انسینٹیو ضرور دیں. اگر آپ انسینٹیو نہیں دیں گے تو معاملات خراب ہوں گے، لوگ سڑکوں پہ آئیں ٹھیک گے بات ہے. اور ایسا ہی ہوگا. اچھا شارٹ سا نعیم صاحب، کیا لیوی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی فارمولا ہو سکتا ہے، کوئی بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے سر. آپ جتنے آپ کے قرضے ہیں ان کو بیٹھ کے آپ ڈیوائیڈ کریں ہر سیکٹر پہ. آپ کہیں کہ جی یہ سیکٹر، اس پہ اتنا ہم نے انویسٹ کیا تھا، اتنا ریٹرن دے ہمیں یہ سیکٹر. کوئی بھی انڈسٹری ہو، کوئی بھی، آپ آسان حل چھوڑ دیں کہ جی آپ ہر 2 مہینے بعد آپ جاتے ہیں جناب لاہور، پتہ چلتا ہے جی پچھلی دفعہ آپ نے 1300 دیا، آج 1700 روپے جناب آپ نے ٹول پلازا دینا ہے کار کا. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ ٹول پلازوں کو مینیج کریں، آپ مختلف چیزوں کو مینیج کریں کہ بھی یہ کس طریقے سے آپ نے یہ قرضے لگتا ہے اتارنے کاشف ہیں. بھائی نے بہت زیادہ دیے، مسکرا بھی رہے ہیں. یہ قرضے اتارنے، کیونکہ کاشف بھائی آتے جاتے ہوں گے، ان کو پتہ چلتا ہوگا کہ بھی اگلی دفعہ کتنے دینے ہیں آ کے. ہر دفعہ یہ آپ کی بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ جو لائبلٹیز ہیں ان کو فکس کریں اور جہاں پر ہے اس پر ڈالیں بوجھ، اور ایکویٹیبل بیسس کے اوپر، ایکول بیسس نہیں، ایکویٹیبل. کبھی جس نے زیادہ پیسہ جس سیکٹر پہ خرچ کیا ہوا وہ زیادہ ریٹرن دے آپ کو، لیوی دے. اب پیٹرول لوگ یوز بھی نہیں کرتے، جس کی ایک موٹر سائیکل بھی نہیں ہے وہ بھی بیچارہ جا کے کہتا ہے کہ جی میں نے پیاز لینے، وہ کہتا ہے جی پیٹرولیم لیوی مہنگی ہوگی ہے تو آپ کو پیاز مہنگا ملے گا. تو اس کا کیا قصور ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ نعیم بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ. کاشف عظمت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے.